बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। खाकसार फारान रब्बानी मुबल्लिग सिलसिला जमात अहमदिया मुस्लिमा आलमगीर आपको इस प्रोग्राम में, जिसका नाम आस्क एन इमाम उर्दू है, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता है। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम अपने उन दोस्त अहबाब तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जो उर्दू ज़बान बोलते हैं, और मुमकिन है कि उनके बाद सवालात हों जो जमात अहमदिया, इसी तरह जमात अहमदिया के अकायद, जमात की तारीख, जमात के बानी यानी हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक बाद सवालात हों और उनका जवाब उनको ना मिला हो। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कोशिश करके ऐसे दोस्त अहबाब के सवालात का जवाब देने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम के अमूमी तौर पे 2 हिस्से होते हैं। ये प्रोग्राम 30 से 40 मिनट का हुआ करेगा। इसके पहले हिस्से में तो मैं आपको जो जमात अहमदिया की ऑफिशियल वेबसाइट है यानी alislam.org www.alislam.org इसके किसी न किसी हिस्से से मुतारफ कराया जाता है, और इसके दूसरे हिस्से में आपके सवालात जो आप लाइव सेक्शन में, जो चैट का सेक्शन है, वहां पे आप पेश कर सकते हैं। वहां पे आपके सवालात का हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। अगर किसी का सवाल इस दफा रह जाए तो वो ईमेल के ऊपर भी अपने सवालात को भेज सकते हैं, और ईमेल जैसा कि अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी, ये हमारी ईमेल है, और इसके ऊपर भी आप अपने सवालात भेज सकते हैं। हम ईमेल के जरिए भी आपके सवालों के जवाब देंगे, और अगर आपका सवाल इस एपिसोड में रह जाए तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करके अगली एपिसोड में बहरहाल आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। चलें अब आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आज के प्रोग्राम में मैं आपकी खिदमत में जमात अहमदिया की वेबसाइट alislam.org से एक हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करता हूं। आपको मुतारिफ कराने के लिए ये वेबसाइट दिखाई जा रही है। जैसा कि पहले भी कई दफ़ा आपको दिखाया है कि जमात अहमदिया मुस्लिमा आलमगीर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर अपना ईमान रखती है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये हज़रत बानी जमात हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, इमाम मेहदी व मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक तस्वीर है। इसी तरह यहाँ पे उन्होंने अपना एतकाद, अपना ईमान जो है, यानी हमारे मज़हब का खुलासा और लुब्बे लुबाब, उसका जिक्र किया है, जो कि आप बआसानी यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। आज जो हिस्सा मैं आपको इस वेबसाइट का दिखाना चाहूँगा वो उर्दू कुतुब सिलसिला से मुतल्लिक है, यानी वो कुतुब उर्दू ज़बान की जो जमात अहमदिया की तरफ से वक्तन फ़वक्तन शाये की जाती हैं, उनका एक हिस्सा आपको दिखाऊं, ताकि अगर आप अपनी तहकीक अहमदियत के मुतल्लिक मज़ीद वसी करना चाहें तो आप हमारी जमात की ऑफिशियल वेबसाइट पे हमारी शाये करदा कुतुब से फर्स्ट हैंड जो मालूमात है वो हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे ये मुख्तलिफ जो ऑथर्स हैं हमारी जमात के, या मुख्तलिफ शख्सियात जिन्होंने कुतुब लिखी या उनके बारे में लिखी गई, वो यहाँ पे इस सफ़े के ऊपर मौजूद हैं। आज मैं जिस बारे में आपसे ख़ास तौर पे बात करना चाहता हूँ उसका ताल्लुक एक ख़ास एतराज़ के साथ है जो अक्सर हमारे गैरज जमात जो
دوست احباب ہیں ان کی طرف سے یہ اعتراض کے رنگ میں کہہ لیں، سوال کے رنگ میں کہہ لیں، بہرحال یہ بات پیش کی جاتی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، جن کو احمدی مسلمان اس دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسیح موعود اور امام مہدی مانتے ہیں، تو غیر جماعت دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات جو تھی وہ بیت الخلاء میں ہوئی، یعنی واش روم میں ان کی وفات ہوئی۔ تو آئیے آج اس بات کے بارے میں، اس اعتراض کے بارے میں یا اس سوال کے بارے میں آپ کو حقائق جو ہیں وہ جماعت احمدیہ کی ہی ویب سائٹ سے اور جماعت احمدیہ ہی کی جو کتب ہیں وہاں سے آپ کی خدمت میں یہ حقائق آپ کو دکھائے جائیں اور آپ خود ان کو دیکھ لیں تاکہ آپ کی اس طرح پہ خود تسلی ہو جائے۔ لہذا اس ضمن میں سب سے پہلا جو حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں یہ ایک آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے، یعنی جو عینی شاہد ہیں، جو خود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت ان کے سرہانے موجود تھے، ان کے پاس موجود تھے، انہوں نے کیا دیکھا، کیا مشاہدہ کیا، یہ باتیں ان عینی شاہدوں کی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ کتاب ہے سیرت المہدی، جس کے مصنف یا تحریر کرنے والے ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے اس کتاب میں، اور اس کتاب کے موٹے طور پہ تو دو حصے ہیں، انہوں نے اس کتاب میں مختلف روایات جو ان کے والد ماجد یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے متعلق تھیں، ان کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ لہٰذا اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 9 کے اوپر جو روایت نمبر 12 ہے، آج میں آپ کی خدمت میں وہ روایت پیش کرتا ہوں۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آخری بیماری میں بیمار ہوئے یا آخری دفعہ بیمار ہوئے اور آپ کی حالت نازک ہوئی تو میں نے گھبرا کر کہا اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ اس پر حضرت صاحب نے فرمایا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ خاکسار مختصراً عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام 25 مئی سن 1908 یعنی پیر کی شام کو بالکل اچھے تھے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد خاکسار باہر سے مکان میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ والدہ صاحبہ کے ساتھ پلنگ پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ رات کے پچھلے پہر صبح کے قریب مجھے جگایا گیا، یا شاید لوگوں کے چلنے پھرنے اور بولنے کی وجہ سے میں خود بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس حال کی بیماری سے سخت بیمار ہیں، یعنی دستوں کی بیماری سے سخت بیمار ہیں اور حالت نازک ہے، اور ادھر ادھر معالج اور دوسرے لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جب میں نے پہلی نظر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر ڈالی تو میرا دل بیٹھ گیا، کیونکہ میں نے ایسی حالت آپ کی اس سے پہلے نہ دیکھی تھی، اور میرے دل پر یہی اثر پڑا کہ یہ مرض الموت ہے۔ اس وقت آپ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ اتنے میں ڈاکٹر نے نبض دیکھی تو ندارد، یعنی جو ہارٹ بیٹ تھی وہ معلوم نہ ہوتی تھی۔ سب سمجھے کہ وفات پا گئے اور یکدم سب پر ایک سناٹا چھا گیا، مگر تھوڑی دیر کے بعد نبض میں پھر حرکت پیدا ہوئی، مگر حالت بدستور نازک تھی۔ اتنے میں صبح ہو گئی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی چارپائی کو باہر سین سے اٹھا کر اندر کمرے میں لے آئے۔ جب ذرا اچھی روشنی ہو گئی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پوچھا کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟
غالباً شیخ عبد الرحمن صاحب قادیانی، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی کے ایک صحابی، آپ کے ایک رفیق تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہو گیا ہے۔ آپ نے بستر پر ہی ہاتھ مار کر تیمم کیا اور لیٹے لیٹے ہی نماز شروع کر دی، مگر آپ اسی حالت میں تھے کہ غشی سی طاری ہو گئی اور نماز کو پورا نہ کر سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر دریافت فرمایا کہ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ عرض کیا گیا حضور ہو گیا ہے۔ آپ نے پھر نیت باندھی۔ مجھے یاد نہیں کہ نماز پوری کر سکے یا نہیں۔ اس وقت آپ کی حالت سخت کرب اور گھبراہٹ کی تھی۔ غالباً 8 یا 8:30 بجے ڈاکٹر نے پوچھا کہ حضور کو خاص طور پر کیا تکلیف محسوس ہوتی ہے، مگر آپ جواب نہ دے سکتے، اس لیے کاغذ قلم دوات منگوائی اور آپ نے بائیں ہاتھ پر سہارا لے کر بستر سے کچھ اٹھ کر لکھنا چاہا، مگر بمشکل 2-4 الفاظ لکھ سکے اور پھر بوجہ ضعف کے کاغذ کے اوپر قلم گھسٹتا ہوا چلا گیا اور آپ پھر لیٹ گئے۔ یہ آخری تحریر، جس میں غالباً زبان کی تکلیف کا اظہار تھا اور کچھ حصہ پڑھا نہیں جاتا تھا، جناب والدہ صاحبہ کو دے دی گئی۔ 9 بجے کے بعد حضرت صاحب کی حالت زیادہ نازک ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کو غرغرہ شروع ہو گیا۔ غرغرہ اس حالت کو کہتے ہیں جو جان کنی کی حالت ہوتی ہے، جس میں انسان کی روح اس کے جسم سے نکل رہی ہوتی ہے، یعنی وفات کا جو وقت ہوتا ہے۔ فرمایا غرغرے میں کوئی آواز وغیرہ نہیں تھی، بلکہ صرف سانس لمبا لمبا اور کھچ کھچ کر آتا تھا۔ خاکسار اس وقت آپ کے سرہانے کھڑا تھا۔ یہ عینی شاہد ہیں جو بیان کر رہے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر والدہ صاحبہ کو، جو اس وقت ساتھ والے کمرے میں تھیں، اطلاع دی گئی۔ وہ ماں چند گھر کی مستورات کے آپ کی چارپائی کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گئیں۔ اس وقت ڈاکٹر محمد حسین شاہ صاحب لاہوری نے آپ کی چھاتی میں پستان کے پاس انجیکشن یعنی دوائی کی پچکاری کی، جس سے وہ جگہ کچھ ابھر آئی، مگر کچھ افاقہ محسوس نہ ہوا، بلکہ بعض لوگوں نے برا منایا کہ اس حالت میں آپ کو کیوں یہ تکلیف دی گئی۔ تھوڑی دیر تک غرغرہ کا سلسلہ جاری رہا اور ہر آن سانسوں کے درمیان کا وقفہ لمبا ہوتا گیا، حتیٰ کہ آپ نے ایک لمبا سانس لیا اور آپ کی روح رفیق اعلیٰ کی طرف پرواز کر گئی۔ اسی طرح یہ روایت آگے جاری ہے۔ تحریر فرمایا کہ اللہم صلی علی و علی مطاعہ محمد و بارک وسلم۔ خاکسار نے والدہ صاحبہ کی یہ روایت جو شروع میں درج کی گئی ہے، جب دوبارہ والدہ صاحبہ کے پاس برائے تصدیق بیان کی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کا ذکر آیا، تو والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود کو پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا، یعنی پچھلی شام، اور میں بھی سو گئی، لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور غالباً 1 یا 2 دفعہ رفع حاجت کے لیے آپ پاخانہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ نے زیادہ ذوف محسوس کیا تو اپنے ہاتھ سے مجھے جگایا۔ میں اٹھی تو آپ کو اتنا ذوف تھا کہ آپ میری چارپائی پر ہی لیٹ گئے اور میں آپ کے پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا تم اب سو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، میں دباتی ہوں۔ اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا، مگر اب اس قدر ذوف تھا کہ آپ پخانہ نہ جا سکتے تھے، اس لیے میں نے چارپائی کے پاس ہی انتظام کر دیا اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے اور میں پاؤں دباتی رہی، مگر ذوف بہت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور دست آیا اور پھر آپ کو ایک قے آئی، یعنی الٹی آئی۔ جب آپ قے سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے تو اتنا ذوف تھا کہ آپ لیٹتے لیٹتے پشت کے بل چارپائی پر گر گئے اور آپ کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور حالت دگرگوں ہو گئی، یعنی حالت کچھ کی کچھ ہو گئی، بگڑ گئی۔ اس پر میں نے گھبرا کر کہا اللہ، یہ کیا ہونے لگا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ خاکسار نے والدہ صاحبہ سے پوچھا کہ آپ سمجھ گئی تھیں کہ حضرت صاحب کا کیا منشا ہے؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا ہاں۔ والدہ صاحبہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب حالت خراب ہوئی اور ذوف بہت ہو گیا تو میں نے کہا مولوی صاحب یعنی حضرت مولوی نور الدین صاحب کو بلا لیں۔ آپ نے فرمایا بلا لو۔
نیز فرمایا محمود کو جگا لو۔ محمود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام تھا، جو بعد میں جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ ہوئے۔ پھر میں نے پوچھا محمد علی خان یعنی نواب صاحب کو بلا لوں؟ یہ بھی آپ کے رفیق تھے، آپ کے صحابی تھے۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ حضرت صاحب نے اس کا کچھ جواب دیا یا نہیں، اور اگر دیا تو کیا دیا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے مرض موت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سخت کرب تھا، اور نہایت درجہ بے چینی اور گھبراہٹ اور تکلیف کی حالت تھی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود کا بھی بوقت وفات قریباً ایسا ہی حال تھا۔ روایت لمبی ہے، اب میں اس کے آخری حصے کی طرف چلتا ہوں۔ صاحبزادہ صاحب تحریر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس روایت میں حضرت والدہ صاحبہ نے جو یہ بیان کیا ہے کہ ان کی گھبراہٹ کا اظہار پر یا ان کی گھبراہٹ کے اظہار پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ اس کے متعلق میں نے حضرت والدہ صاحبہ سے دریافت کیا تھا کہ اس سے کیا مراد ہے، جس پر انہوں نے فرمایا کہ حضرت صاحب کی یہ مراد تھی کہ جیسا کہ میں کہا کرتا تھا کہ میری وفات کا وقت قریب ہے، سو اب یہ وہی موعود وقت آ گیا ہے۔ اور والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ ان الفاظ میں گویا حضرت صاحب نے مجھے ایک رنگ میں تسلی دی تھی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ وہی مقدر وقت ہے جس کے متعلق میں خدا سے علم پا کر ذکر کیا کرتا تھا، اور جس طرح خدا کا یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے، اسی طرح خدا کے دوسرے وعدے بھی جو میرے بعد خدائی نصرت وغیرہ کے متعلق ہیں پورے ہوں گے، اور خدا تم سب کا خود کفیل ہوگا۔ نیز حضرت والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت صاحب کو اس حال کی شکایت اکثر ہو جایا کرتی تھی جس سے بعض اوقات بہت کمزوری ہو جاتی تھی، اور آپ اسی بیماری سے فوت ہوئے۔ ایک لمبی روایت تھی، لیکن اس روایت کا پیش کرنا بہرحال آج کے پروگرام میں بہت ضروری تھا۔ ہمارے مخالفین حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت جس قسم کے جھوٹے اور بودے اعتراضات لے کر آتے ہیں، بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے مطالعہ اور تاریخ کے مطالعے سے یہ بات واضح ہے کہ جتنے پچھلے انبیاء آئے یعنی انبیاء سابقین، ان کے مخالفین نے بھی ان کی نسبت اسی قسم کے اعتراضات کیے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مخالفین تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق جس قسم کی جھوٹی روایتیں گھڑی ہیں، وہ اگر دیکھ لیں تو اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جس قسم کی باتیں جماعت احمدیہ کے مخالفین نے حضرت اقدس بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی نسبت گھڑی ہیں، وہ تو بہرحال کچھ بھی نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین نے ان کے مقابل پر گھڑی تھی۔ لیکن بہرحال چونکہ پیشن گوئی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ امام مہدی اور مسیح موعود کے جو مخالفین ہوں گے ان میں مسلمان علماء سب سے آگے آگے ہوں گے، اور ان کی حالت بالکل اسی طرح کے یہودیوں کی طرح ہو جائے گی جس قسم کے یہودیوں نے انبیاء کی مخالفتیں کی۔ لہذا یہ اعتراض گھڑا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بیت الخلاء میں ہوئی۔ آپ کو جماعت احمدیہ کے لٹریچر سے حوالہ دکھایا گیا ہے کہ یہ بات بالکل جھوٹ پر مبنی ہے۔ آپ کی وفات اپنے بستر پر کمرے میں ہوئی، اور آپ کے فیملی کے لوگ، آپ کے قریبی، آپ کے اصحاب آپ کے پاس موجود تھے۔ اب جب یہاں پہ بات بنتی دکھائی نہیں دیتی مخالفین احمدیت کو، تو وہ ایک اور اعتراض پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر واش روم میں وفات نہیں ہوئی تو اپنی طرف سے قابل مزح کا رنگ دینے کے لیے، مزاحیہ رنگ، اپنی طرف سے تمسخر کا رنگ دینے کے لیے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت صاحب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی تو اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ نے واش روم یوز کیا اپنے بستر کے ہی ایک سائڈ پہ، اور اس طرح پہ وہ یہ ایک اعتراض جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا اگر ایک انسان بیماری اور کمزوری کی وجہ سے
اگر واش روم اٹھ کے بیت الخلا نہ جا سکے اور اسی کمرے میں جہاں پہ وہ رہائش رکھتا ہو اگر وہ وہاں پہ بیت الخلا کے لیے یا حاجت کے لیے اگر کوئی انتظام کر لے تو ان مولوی حضرات کے نزدیک یہ بات باعث اعتراض بنتی ہے۔ آئیں آج آپ کو تصویر کا ایک اور رخ دکھائیں۔ اب جو میں حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ حوالہ جیسا کہ آپ ابھی اسکرین پہ دیکھ سکیں گے احادیث کا حوالہ ہے، اور ان حوالوں سے میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ لہذا آپ اپنی اسکرین پہ ابھی ایک لہجے میں یہ بات مشاہدہ کر سکیں گے۔ جو حوالہ اس وقت آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ کتاب سنن ابی داؤد جو سعودی عرب میں چھپی دارالسلام کی طرف سے، اور اس کو جماعت احمدیہ نے شائع نہیں کیا بلکہ خود غیر احمدی احباب نے، غیر احمدی علماء نے اس کتاب کو شائع کیا ہے، اور یہ سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب ہے۔ اس کی پہلی جلد جس میں کتاب الطہارہ کا بیان آتا ہے یعنی پاکیزگی کا بیان، اس میں سے یہ حدیث لی گئی ہے جو اب آپ کے سامنے اسکرین پر آ گئی ہے۔ اس حدیث میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی اس کو سنن ابی داؤد کے جو مصنف ہیں انہوں نے پورا ایک باب باندھا ہے جس کا ٹائٹل یہ رکھا، نام یہ رکھا کہ انسان رات کو کسی برتن میں پیشاب کرے اور پھر اسے اپنے پاس پڑا رہنے دے۔ حضرت امیمہ بنت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکڑی کا ایک پیالہ تھا جو آپ کی چارپائی کے نیچے رکھا ہوتا تھا، آپ رات کو اس میں پیشاب کر لیا کرتے تھے، اور پھر خود ہی نیچے یہاں پہ ایک نوٹ بھی دیا جس میں کہا کہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ بیماری، سردی یا کسی دوسرے عذر کی بنا پر انسان کسی برتن میں پیشاب کر لے اور بعد میں اسے باہر گرا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک تو یہ حوالہ آپ کی خدمت میں دکھانا تھا۔ اب ایک اور حوالہ ہے جو آپ کی خدمت میں خاکسار پیش کرنا چاہتا ہے۔ وہ حوالہ جو ہے وہ ایک کتاب ہے جو شمائل محمدیہ کے نام سے، الشمائل المحمدیہ کے نام سے شائع کی گئی، اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے متعلق جو آپ کی وفات کے متعلق جو بات بیان کی گئی وہ میں آپ کی خدمت میں دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ خود پڑھ لیں کہ وہ اعتراض جو مولوی حضرات حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی ذات پر لگاتے ہیں، وہی اعتراض اگر تو وہ اعتراض ہے تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ تقوی سے کام لینا چاہیے اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے ڈرتے بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں جی اسکرین کے اوپر جو آپ کو اس وقت میں حوالہ دکھا رہا ہوں یہ حوالہ ہے کتاب الشمائل المحمدیہ کا، یہ پورا حوالہ ہے، یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں جو روایت ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آ گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کافی کمزور تھی۔ اس وقت آپ نے اپنا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں رکھا ہوا تھا، اور اس وقت یعنی وفات سے کچھ دیر پہلے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک برتن منگوایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حاجت اپنی پوری کر سکیں، یعنی جو پیشاب کی آپ کو حاجت اس وقت محسوس ہو رہی تھی، اور اس کے کچھ دیر بعد
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یہ حوالہ الشمائل محمدیہ کے اندر جو نریشن ہے، جو روایت ہے، وہ 369 روایت بنتی ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ تمام تر حقائق پیش کیے گئے ہیں جن سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس قسم کے اعتراضات جماعت احمدیہ کے اوپر بغض و عناد کے اندر، بغض و عناد کی جو آگ ہے اس کی وجہ سے مولوی حضرات کرتے ہیں، وہ صرف ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ جب یہاں پہ بھی بات بنتی دکھائی نہیں دیتی تو ایک آخری اعتراض وہ یہ کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی، حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات تھی وہ پیٹ کی بیماری سے ہوئی، کبھی کہتے ہیں ہیضے سے ہوئی، کبھی کہتے ہیں کہ اگر اس حال سے ہوئی تو یہ بھی بہت بری بات ہے۔ حالانکہ خود رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی بابت جس کی وفات پیٹ کی بیماری سے ہو، اس کی نسبت کیا فرمایا ہے، یہ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ یہ اب میں آپ کو ایک حدیث صحیح بخاری سے دکھانے لگا ہوں۔ یہ ہے جی صحیح بخاری، یہ بھی دارالسلام کی طرف سے سعودی عرب کی شائع کردہ ہے اور اس کو جماعت احمدیہ نے شائع نہیں کیا۔ یہ صحیح بخاری کا اردو ترجمہ اس کی 5ویں جلد ہے، اور حدیث نمبر جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ ہے 5733۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے اور طاعون کی بیماری سے مرنے والا بھی شہید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پیٹ کی بیماری سے وفات پانے والے انسان کو شہید کہتے ہیں، لیکن مولوی حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے، آپ کے ارشادات کو پس پردہ کرتے ہوئے، نظروں سے اوجھل کرتے ہوئے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات جو ہے وہ ایسے حالات میں ہوئی یا ایسے طریق پر ہوئی جو کہ ایک مومن کے یا ایک نبی کے شایان نشان نہیں۔ میں نے جتنی باتیں آپ کے سامنے آج پیش کی ہیں، یہ تمام تر وہی ہیں جو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا کہ ایکچوئل کتابوں میں جو جماعت احمدیہ کی اور احادیث کی وہ ریفرنسز جو خود آپ کے ہاں مسلم ہیں اور آپ کی شائع کردہ ہیں، ان سے میں نے آپ کو دکھائے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بارے میں ایک آخری نوٹ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ کی وفات وبائی ہیضے کے نتیجے میں ہوئی، یہ بھی ایک غلط بات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ جب یہ بات ہو رہی تھی، آپ کی وفات کا وقت قریب تھا، آپ کے خسر یعنی آپ کے جو فادر ان لا تھے وہ آپ کے قریب تھے، تو آپ نے ان سے یہ بات کی کہ کیا مجھے، وہ کیا کے الفاظ نہیں لیکن کہا کہ مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے، اور یہ سوال کے رنگ میں ایک بات تھی۔ اور اس چیز کو لے کے غیر احمدی کہتے ہیں دیکھو حضرت مرزا صاحب نے کہا ہے کہ ان کو وبائی ہیضہ ہو گیا تھا، حالانکہ جو آپ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ایشو ہوا، خود اس کے اوپر لکھا تھا کہ آپ کی وفات کا جو ریزن ہے وہ وبائی ہیضہ بہرحال نہیں بلکہ اسہال کی بیماری تھی۔ اسی کے بعد آپ کی نعش مبارک کو لاہور سے قادیان منتقل کیا گیا اور وہیں پہ پھر بالآخر آپ کی تدفین ہوئی۔ تو یہ مختصر گزارشات تھیں جو آج کے لیے تھیں۔ اب میں آپ کے سوالات کو لوں گا جو آپ کی طرف سے سامنے میرے اس وقت سکرین پر آ رہے ہیں۔ ایک سوال ایک پچھلی نشست میں جو پیش کیا گیا تھا، ایک غالباً کسی بچی کی طرف سے، کسی بیٹی کی طرف سے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ واقفات نو جو ہیں کیا وہ آرمی میں جا سکتی ہیں؟ تو جتنے بھی واقفین نو یا واقفات نو ہیں ان کے لیے جماعتی طور پہ تو یہی جو حکم کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ ان کے لیے جو گائیڈنس ہے، ہدایت ہے، وہ یہی ہے کہ وہ اپنے کیریئر سے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے خلیفہ وقت سے رہنمائی لیں اور اس رہنمائی کے نتیجے میں پھر فیصلہ کریں۔ اب میں جو سکرین پر سوالات اس وقت موصول ہو رہے ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ زبیر مقبول صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کا سوال ہے آر یو مسلم؟ الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ میرا ایمان ہے، یہ ہمارا اعتقاد ہے، یہ ہمارا کلمہ ہے۔
اچھا جی، اگلا سوال جو موصول ہوا ہے وہ محمد وسیم عباس وسیم صاحب کی طرف سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو جن کے متعلق ایک کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہے. قرآن پاک میں جنوں کے متعلق جو ایک مجموعی بحث قرآن سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جن کا لفظ در حقیقت جیم نون نون، یہ اس کی روٹ بنتی ہے، مادہ بنتا ہے، اور اس مادے سے بننے والے جو الفاظ ہوتے ہیں ان میں کسی چیز کے چھپے ہوئے ہونے کا مطلب پایا جاتا ہے. مثلا لفظ جن جو ہے اسی سے لفظ جنت نکلا. جنت کہتے ہیں ایسے باغ کو جو جس کے ارد گرد اتنے گھنے درخت ہوں کہ اس کی وجہ سے وہ باغ چھپا ہوا ہو. جنین ماں کے پیٹ میں اس بچے کو کہتے ہیں جو ابھی جس کی پیدائش نہ ہوئی ہو، چونکہ ماں کے پیٹ میں وہ چھپا ہوا ہوتا ہے اس لیے اس کو جنین کہتے ہیں. اسی طرح جان کا لفظ عربی زبان میں قرآن پاک میں بھی سانپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سانپ کو اس لیے جان کہتے ہیں کیونکہ وہ بل کے اندر چھپ کے رہتا ہے. لہٰذا جن سے مراد غیر مری مخلوق. عام طور پہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ غیر مری مخلوق جس کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکے. اس میں بیکٹیریا وغیرہ بھی شامل ہے. مثلا ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو جب ابائی آئے، وہ یون کرے، تو اس وقت اس کو اپنا منہ کور کر لینا چاہیے. اسی طرح بعض اور روایات ہیں جہاں پہ آپ نے بعض چیزوں کے استعمال سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کا استعمال اس لیے منع کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ جنوں کی غذا ہے. اب موجودہ سائنس بتاتی ہے کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا وہ در حقیقت بیکٹیریا وغیرہ جو ہیں وہ ان کی غذا ہے، اور بیکٹیریا کو انسان عام آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، لہٰذا یہ لفظ جن کا ان کے اوپر بھی چسپاں ہوتا ہے. لیکن پھر قرآن پاک میں بعض ایسے جنوں کا بھی ذکر آتا ہے. مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ذکر آتا ہے کہ ان کی آرمی میں، یا یہ کہ ان کے لشکر میں جنوں کا بھی ایک دستہ تھا. اب یہ کیا چیز ہے؟ بات یہ کہ قرآن پاک کے مطالعے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ وہ لوگ جن میں غصے کا مادہ بہت زیادہ ہو، جو اکابر ہوں، یعنی بڑے بڑے لوگ سوسائٹی کے جو ہوتے ہیں، عمومی طور پہ دور نظروں سے رہتے ہیں اور لوگوں میں بہت کم ملا جلا کرتے ہیں. لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے بھی لفظ جن استعمال ہو جایا کرتا ہے، اور لوگ یعنی انسان ہی مراد اس سے ہوتے ہیں. یہ مراد نہیں ہوتی کہ کوئی دیو مالائی مخلوق ہے جس طرح کے ٹی وی پہ یا افسانوی جو شکل دی جاتی ہے اس قسم کی. بہرحال جنوں سے کوئی مخلوق مراد نہیں، جس طرح بھوت پریت وغیرہ جو لوگ سمجھتے ہیں اس قسم کی کوئی چیز نہیں. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. بعض دوستوں کی طرف سے جو پیغام آ رہے ہیں سب کے سب کو تو میں بہرحال آپ کی اسکرین پہ اس وقت نہیں دکھا سکتا. بعض دوست احباب ایسے بھی ہیں کہ اسلام کا پرچار کرتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ ایک مومن کی بہرحال شایان نشان نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں دینے سے منع فرمایا ہے، اور اس وقت بہرحال جس قسم کے کامنٹس آ رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کی طرف سے جو خود کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں یہ لوگ، تو جی آپ کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے جس سے پتہ چلے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، نہ کہ ابو جہل کی پیروی کرنے والے. عطیہ ودود قاضی صاحبہ، آپ کا پیغام موصول ہو گیا. صباح الدین صاحب کا بھی پیغام موصول ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. صباح الدین صاحب کا ایک سوال موصول ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب میرا سوال ہے کہ کسی اور نبی کا بھی نکاح آسمان پر طے پایا تھا. مخالفین کا اعتراض ہے کہ کسی اور نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایسا تھا، لیکن اب مجھے وہ حوالہ مل نہیں رہا. انشاءاللہ تعالیٰ جی اس سوال پہ چونکہ آپ نے حوالہ مانگا ہے اس کا جواب اب اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ میں دوں گا. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اگلا سوال ہے جی، ایکچولی کامنٹ ہے، یہ مبشر حفیظ صاحب کی طرف سے. وہ کہتے ہیں بہت اچھا کام، ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی. ایک سوال آیا ہے کہ غزوہ ہند کے بارے میں کیا
آپ کچھ بتا سکتے ہیں۔ غزوہ ہند کے بارے میں ایک روایت ہے جس میں ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک گروہ ہوگا جو امام مہدی کے ساتھ ہند میں جہاد کرے گا۔ اب وہ مسلمانوں کا گروہ، مومنین کا گروہ جنہوں نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کے ملک ہند میں جہاد کرنا تھا، وہ ہمارے نزدیک یہ روایت پوری ہو گئی اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی ہندوستان میں ہوا، یعنی قادیان جو پنجاب میں ہے، اور آپ نے اپنی تمام عمر جو جہاد کیا، کلمی جہاد، قلم کے ذریعے سے، اس میں آپ کی جماعت کے اصحاب آپ کے ساتھ شامل رہے، اور وہ علم کلام جو آپ کے اس جہاد کے نتیجے میں دنیا کے صفحے پر آیا، دنیا کے پردے پر ظاہر ہوا، وہ اب تک اتنا پاورفل، اتنا طاقتور کلام ہے کہ اس کے ذریعے سے مخالفین اسلام کے منہ بند ہو جاتے ہیں۔ خود آپ کی وفات، یعنی مسیح موعود علیہ السلام کی وفات پر جو مخالفین تھے اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام اسلام کے ایک فاتح جرنیل حیثیت میں اس دنیا سے رحلت فرمائے ہیں۔ راضیہ ملک صاحبہ کا بھی پیغام موصول ہو گیا ہے، جزاک اللہ جی، وعلیکم السلام۔ ایک یہ سوال موصول ہوا ہے امت المتین صاحبہ کی طرف سے، امت النعیم صاحبہ کی طرف سے۔ آپ کہتی ہیں کہ اس بارے میں وضاحت فرما دی جائے کہ کیا جماعت احمدیہ ہندوؤں کے جو بھگوان ہیں جن کو کرشن کہا جاتا ہے، کیا جماعت احمدیہ ان کو بطور نبی مانتی ہے؟ بات یہ ہے کہ جی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا فی الہندی نبی، کہ ملک ہند میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی برپا ہوئے، اور پھر فرمایا کہ لونہ اسود، ان ایک نبی کا ذکر فرمایا جو ملک ہند میں آئے کہ لونہ اسود، ان کی چہرے کی رنگت سیاہ تھی، یعنی سیاہ رنگ تھے، اور پھر آگے فرمایا اسمہ کاہنا، اور ان کا نام کاہنا تھا۔ یہ کاہنا لفظ جو ہے یہ در حقیقت کنہیا ہی کا ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اب یہ کنہیا در حقیقت کرشن، جن کو حضرت کرشن، جن کو ہندو احباب خدا کہہ لیں یا خدا کا اوتار مانتے ہیں، یہ انہی کی ایک صفت ہے، یہ انہی کا ایک نام ہے جن کو کرشن کنہیا کہا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کرشن علیہ السلام کا ذکر بطور نبی کے کیا۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی بھی قوم ایسی نہیں گزری جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء نہ آئے ہوں، لہٰذا ملک ہند میں بھی لازمی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی آئے ہوں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت کرشن علیہ السلام انہی انبیاء میں سے ایک تھے۔ آپ کے زمانے کے بعد میں آنے والے لوگوں نے جس طرح دوسرے انبیاء کے ساتھ لوگ کرتے ہیں، آپ کے پیغام کو نہ سمجھ کر اور اس کو بگاڑ کر آپ کو در حقیقت خدا کا درجہ دے دیا، ٹھیک اسی طرح جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو بگاڑ کر بعد میں آنے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا اور خدا کے بیٹے کا درجہ دے دیا۔ یہ ایک میسج آیا ہے صباح الدین صاحب کا، کہتے ہیں کہ انسان سے بڑا کوئی جن نہیں جناب۔ میں اس بات میں آپ کے ساتھ سہمت ہوں، انسان سے بڑا واقعتاً کوئی جن نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک سوال آیا ہے جی سید افتخار صاحب کی طرف سے کہ کرونا کب تک رہے گا اور اگلا کون سا کرائسس ہے جو بٹ کوائن کی شکل میں آ رہا ہے؟ دیکھیے جی، مجھے تو علم غیب نہیں ہے حاصل، کرونا کب تک رہے گا یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی جانتی ہے۔ ہمیں بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل کرے اور ہمیں محفوظ رکھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ایک شعر لکھا کہ آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے، وہ جو رکھتے ہیں خدائے ذوال عجائب سے پیار۔ اس میں آپ علیہ السلام نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ مختلف آفات سے بچو تو اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کرو اور اللہ کے ہو جاؤ۔ وہ شخص جو اللہ سے پیار کرتا ہے اور اللہ کا ہو جاتا ہے، پھر خدا اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے
ان چیزوں سے ڈرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں اور اسی کی حفاظت چاہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اب یہ پروگرام کا بالکل آخر کا حصہ ہے. میں کوشش کروں گا کہ جلد جتنے سوالات لے سکوں لے لوں. جو سوالات رہ گئے ان کو انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں پیش کر دوں گا. سوال آیا ہے کہ جی محمد وسیم عباس وسیم صاحب کہتے ہیں ڈو یو بلیو ان قتال؟ قتال سے غالباً آپ کی مراد ہے جنگ و جدل. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فتویٰ دیا وہ یہ کہ اس دور میں، ہر دور میں جس طرح ہوتا ہے، جہاد کے لیے بعض شرائط ہوتی ہیں، وہ شرائط پوری ہوں تب جہاد یعنی قتال وغیرہ جو ہے وہ جائز ہوتا ہے. اس دور میں چونکہ وہ جو شرطیں ہیں جہاد کے لیے جن کے نتیجے میں جہاد لازمی ہو جاتا ہے، چونکہ وہ شرطیں اس دور میں پوری نہیں ہو رہی، اس وجہ سے جہاد اس وقت ہمارے لیے لازم نہیں. لیکن اگر کسی زمانے میں وہ شرطیں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے نتیجے میں جہاد بھی لازم ہو جائے گا. مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13-14 سال بعد نبوت ملنے کے رہے، لیکن جہاد اس وقت ان کے اوپر فرض نہیں کیا گیا کیونکہ جہاد کی شرائط جو تھیں وہ پوری نہیں تھی اس وقت ہو رہی. لیکن جب وہ شرائط پوری ہو گئیں بعد ہجرت مدینہ چلے جانے کے بھی تقریباً 2 سال بعد، اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ الحج میں وہ آیت نازل فرمائی جس میں فرمایا کہ اب اجازت دی جاتی ہے جنگ کی، دفاعی جنگ کی، کیونکہ مومنین کے خلاف کفار نے ظلم کرنے میں پہل کی اور ظلم کو انتہا تک پہنچا دیا، اور پھر اغراض بھی بتائیں کہ اس کی اغراض کیا ہیں. لہٰذا اسی طرح پہ جب جنگ کی جو شرائط ہیں اگر وہ کسی زمانے میں پوری ہو گئیں تو اس وقت جو جماعت احمدیہ کے امام ہوں گے ان کے فتوے سے اس وقت پھر جماعت احمدیہ اس کے اوپر عمل بھی کر لے گی. یہ فائدہ ہوتا ہے ایک امام ہونے کا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا ایک امام ہے، وہ ہمیں گائیڈ کرتا رہتا ہے. الحمدللہ علی ذالک. بعض اور سوالات ہیں. ایک سوال موصول ہوا، وہ کہتی ہیں کہ رضوانہ زمان صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ جو سورہ نساء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت الفاظ آئے ہیں رافیو کا، تو یہ ذرا بیان کر دیں. سورہ نساء میں رافیو کا کے الفاظ آئے ہیں، رافیو کا کے الفاظ آئے ہیں، اور سورہ جو النساء ہی کا، سورہ نساء میں رافیو کا کے الفاظ نہیں آئے، سورہ آل عمران میں رافیو کا کے الفاظ آئے ہیں، اور سورہ النساء میں بررفعہ اللہ الیہ کے یہ الفاظ آتے ہیں. اصل بات ہے رفع، کہ یہ رفع کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الرافع. رافع کا مطلب کوئی بھی یہ نہیں لیتا کہ اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اٹھا کے آسمان پہ لے جائے جسم سمیت. رافع صفت کا مطلب جو خود عربی زبان میں اور خود غیر احمدی علماء بھی لیتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے جو انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کو ایک مقام سے اٹھا کے اگلے مقام پہ لے جاتا ہے درجات کے لحاظ سے. یہ مطلب ہے رافع کا. اور یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی جو یہ لفظ رفع استعمال ہوا تو یہ انہی معنوں میں استعمال ہوا کہ جب انسان کی وفات ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کی روح اللہ کی طرف چلی جاتی ہے اور اس طرح پہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے. اس کا بہرحال ہرگز یہ مطلب نہیں بنتا کہ جسم سمیت کسی کو آسمان پر اٹھا کے لے کے جایا جائے، کیونکہ اگر یہ مطلب لیا جائے تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ اپنے لیے استعمال فرماتے تھے. 2 سجدوں کے درمیان جب آپ بیٹھتے، اس وقت جب دعا کرتے نماز میں، تو ورفانی کے الفاظ میں آپ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ میرا رفع فرما. تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع کس طرح فرمایا؟ آپ کے جسم سمیت آپ کو وفات کے وقت اوپر لے کے چلا گیا، یا یہ کہ وفات کے بعد آپ کی روح اللہ کے پاس چلی گئی اور آپ کے درجات کا رفع ہوا، یعنی درجات بلند ہوئے. انہی معنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اس لفظ کا مطلب کرنا پڑے گا، اور انہی معنوں میں تمام مومنین کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. اچھا جی، اگلا سوال لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی کیا کسی اور نبی کی وفات سے پہلے والی بیماری اور کیفیت پر ان کے مخالفین اعتراض کرتے ہیں، یا صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ہی ایسا اعتراض کیا جاتا ہے؟ جزاک اللہ جی، آپ کا یہ سوال موصول ہو گیا ہے. انبیاء سابقین جو گزرے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر جو اہل کتاب اعتراض کرتے ہیں، میں تو یہاں پہ ان کا ذکر بھی بہرحال نہیں کر سکتا. آپ انٹرنیٹ پہ جا کے خود سرچ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج تک اہل کتاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق جس قسم کے جھوٹے اعتراض کرتے ہیں. اسی طرح
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت جس طرح میں نے شروع میں بھی بتایا اس ویڈیو کے، جو اس وقت کے یہودی اعتراض کرتے تھے، جو اب تک اعتراضات ان کی کتابوں میں محفوظ چلے آتے ہیں، اگر ان کو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انبیاء سابقین کے ساتھ بھی ان کے مخالفین نے استہزاء کیا اور جھوٹ سے کام لیا، اور اب بھی مخالفین احمدیت اپنی اس قسم کی حرکتوں سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ انبیاء کی سنت پر عمل کرنے والے نہیں، بلکہ ان کی مخالفین کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بھی آپ کے ہاں یعنی غیر احمدی تفاسیر میں بہت مشہور ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ انبیاء بھی بشر ہوتے ہیں اور وہ بھی بیمار ہو سکتے ہیں۔ اب گو کہ وقت تو ہمارے اس پروگرام کا جتنا رکھا گیا تھا اس سے بھی کوئی 5-6 منٹ اوپر جا چکا ہے، لیکن سوالات اب بھی کافی زیادہ آ رہے ہیں۔ میں آخری سوال لیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ باقی کے جو سوال رہ جائیں گے وہ پھر اگلے جو پروگرام ہوگا اس میں آ جائیں گے۔ یہ سوال آیا ہے کہ کیا نماز کو آج کے ٹائم کے حساب سے جب پورا ٹائم ہو جائے تو اس وقت پڑھنی چاہیے یا حدیث کے حساب سے 5 منٹ انتظار کرنا چاہیے؟ غالباً آپ کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا جو ابتدائی وقت ہوتا ہے کیا اسی ابتدائی وقت میں جیسے ہی وہ نماز کا وقت شروع ہو جائے نماز پڑھ لی جائے یا کچھ دیر کا وقفہ ڈالا جائے؟ بات یہ ہے کہ احادیث سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے کہ ہر نماز کے 3 اوقات ہوتے ہیں، اس کا ابتدائی وقت، اس کا آخری وقت اور درمیانی وقت۔ لہٰذا نمازوں کو ان کے اول وقت میں پڑھنا جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے، لیکن اگر آپ اول وقت میں نہ پڑھ سکیں تو آپ درمیانی وقت میں پڑھ لیں۔ اگر مصروفیت کی وجہ سے درمیانی وقت میں نہیں پڑھ سکتے تو اس کے آخری وقت کے قریب پڑھ لیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ جو بات ہے کہ کیا 5 منٹ انتظار کرنا چاہیے، تو اس بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو پھر اس وقت اذان دی جاتی ہے، تو اذان میں ہی کوئی 4-5 منٹ تو اس میں لگ جاتے ہیں، تو 4-5 منٹ کا تو وقفہ خود اذان کی وجہ سے آ گیا۔ لہٰذا اسی طریق پر عمل کرتے ہوئے اذان دینی چاہیے اور اس کے بعد پھر نماز پڑھ لینی چاہیے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے اور مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے تو طبی طور پہ 5 منٹ کا تقریباً ایک وقفہ آ ہی جاتا ہے۔ تو جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے تو پہلے اذان ہوتی ہے، وہ اذان 4-5 منٹ تک چلتی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ چلیں جی، آج کے سوالات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور بھی سوالات ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے سوالات مجھے ملے نہیں، ضرور ملے ہیں، لیکن وقت کی کمی ہے۔ انشاءاللہ باقی سوالات کو اگلے پروگرام میں ضرور جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ آخر پہ آپ کی خدمت میں ایک عاجزانہ گزارش ہے کہ مخالفت ضرور کریں، آپ کو حق ہے اگر آپ مخالفت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اگری نہیں کرتے جماعت احمدیہ کے موقف سے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا کہ آپ بے شک اپنی رائے کا اظہار کریں، لیکن رائے کا اظہار اس طریق پر ہونا چاہیے جس طریق پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کبھی گالی گلوچ نہیں تھے کرتے، کبھی اخلاق سے گری ہوئی بات انہوں نے نہیں کی۔ ہمیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ یہی پروگرام آسکن امام اردو جو ہے یہ اب ہفتے میں 6 دن آیا کرتا ہے، منڈے سے لے کے اتوار تک۔ صرف جو جمعے کا دن ہے اس دن یہ پروگرام نہیں آتا، اور 3 دن اس پروگرام کو میں ہوسٹ کرتا ہوں، میرا نام فرحان ربانی ہے، اور 3 دن اس پروگرام کو میرے ساتھی مبلغ سلسلہ، مربی سلسلہ عدنان احمد صاحب ہوسٹ کرتے ہیں۔ وہ منڈے، وینسڈے اور سیٹرڈے کو ہوسٹ کرتے ہیں، اور اسی پروگرام کو میں ٹیوزڈے، تھرسڈے اور سنڈے کو ہوسٹ کرتا ہوں۔ لہٰذا اگر کوئی آپ کے ایسے سوالات ہوں جن کا آپ کو فوری طور پہ جواب چاہیے اور اس پروگرام میں ہم ان کا جواب نہیں دے پائے، آپ ای میل کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس ہے askanimam@alislam.org۔ آپ اپنے سوال بے شک یہاں پہ بھیج دیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کا جواب دے دیا جائے گا۔ آخر پہ میں یہی کہتا ہوں کہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، والسلام علی من اتبع الہدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔